अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माही शेख। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आप लोगों को हम बताते चले कि मेरे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर जुल्करनैन। बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं उन तमाम लोगों में, बल्कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि बहुत सारी बीमारियां कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी इसी तरह से है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आती हैं, अटैक करती हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस आपके पास नहीं होती। आप एकदम से घबरा जाते हैं या पैनिक कर जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आपने डॉक्टर के पास जाना है या क्या करना है। और उससे ज़्यादा हम ये करते हैं कि हम वो बीमारी लेकर अपने हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ डिस्कस करने लगते हैं, हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जगह होती है डॉक्टर की, वहाँ पर हम बहुत डिले में जाते हैं। पहले हम सबसे मशवरा करते हैं, या फिर हम उसके साथ साथ क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पे, गूगल पे, मुख्तलिफ जगहों पर उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको यही बताते चले कि बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप वो किस तरह से हल कर सकते हैं, ताकि बहुत सारी बीमारी के बारे में आपको खुद से पता चल जाए और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से अवेयर हों। इसी प्रोग्राम को हम जब आगे लेके चलेंगे तो आज हमने किस पे बात करनी है? आज हमने बात करनी है इससे लिए एक डिजीज़ यानी कि ग्लूटा एलर्जी। ग्लूटा एलर्जी क्या है? सुनने में मुझे भी जब डॉक्टर साहब ने बताया तो मुझे लगा कि शायद ये नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। आपके घर में, आपके बड़ों में या बच्चों में आपने ये सुना होगा कि इसको गंदम खाने से एलर्जी है, या गंदम की बनी हुई कोई भी चीज़ वो डॉक्टर ने इसको मना कर दी हुई है और उससे इसको एलर्जी है, और उससे डॉक्टर ने कहा है कि गंदम की कोई भी चीज़ अगर ये खाएगा तो या खाएगी तो ये बीमार हो जाएगा। अब बेसिकली हमें ये चीज़ समझ आ गई, लेकिन उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको किस तरह आगे लेके चलना है, ये सब चीज़ें जो है हमें वक्त के साथ साथ पता चलता है। और समटाइम हम खुद लापरवाही करते हुए उस बीमारी को वहीं छोड़ देते हैं और कहते हैं जी जो होगा वो होगा। ऐसा नहीं होता। अपनी सेहत और अपनी जान का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जुल्करनैन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात करते हैं इस एलर्जी के हवाले से, ग्लूटा एलर्जी जो है बेसिकली, जी मैंने जब आपने मुझे कहा तो मैंने भी पूछा डॉक्टर साहब ये क्या बीमारी है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारी अपने ख़ानदान में एक बच्ची है छोटी सी, जो कि जिसकी एज कोई 6-7 ईयर है, और हमने बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर ली, कोई 3 साल की उम्र में हमें पता चला कि इसको गंदम से एलर्जी है। तो बेसिकली इसी तरह बहुत सारे लोग जो है उन्हें किसी ना किसी तरह पता होगा, लेकिन नाम हमारे लिए कुछ इसका एक डिफरेंट नाम था। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब पता तो चल गया कि ये एलर्जी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एलर्जी का क्यों होती है इंसान के अंदर। सबसे पहले तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि एलर्जी होती क्यों है। असल में अब आज का जो हमने ये टॉपिक रखा तो ये इसी मकसद पर, क्योंकि ये मसला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले इनके केसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे, बहुत कम थे, यानी बहुत रेयर क्लिनिकल रिव्यू में सामने आता था ये केस। आजकल बहुत कसरत से इस तरह के मरीज़ जो हैं वो आते रहते हैं, तो सोचा कि इस पर बात कर लेते हैं। ग्लूटेन एलर्जी ये हमारा निज़ाम इंहिज़ाम जो है उसमें से छोटे आंत की बीमारी है। जिस तरह हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है, एक काम है, उसी तरह उन ऑर्गन की अपनी बीमारियां भी हैं। इसी तरह ये वजूद में स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है, ठीक है। जिस तरह हम जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं स्टमक से, बिल्कुल वहाँ से फिर इंटेस्टाइनल सिस्टम में जाता है और वहाँ से फिर इनसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑब्जर्व होकर ब्लड में जाते हैं और हमारे वजूद के नीड को बराबर करता है, ठीक। अब जो कि छोटी आंत की बीमारी हो जाती है, ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है, तो फिर इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हम जो रोटी खाते हैं इसमें एक प्रोटीन है, उसको ग्लूटेन कहा जाता है। वो ग्लूटेन जब हमारे आंतों में जाता है तो वहाँ पर फिर एंटीबॉडीज एक्टिवेट होते हैं, एक रिएक्शन पैदा होता है। उसकी रिजल्ट में आंतों का जो सीलिया है, अंदर जो अब्जॉर्प्शन की जो उसकी सलाहियत है वो ख़राब हो जाती है, सीलिया डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आंतें अपना काम नहीं करती और उसकी वजह से फिर वजूद में मुख्तलिफ किस्म के अलामात पैदा होते हैं, ठीक है। सही। जैसे कि अक्सर लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ले आते हैं कि जी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, हाइट नहीं बढ़ रहा,
اسی طرح یہ انیمک ہے، ہم نے مختلف قسم کی خوراکیں بھی اپلائی کی ہے، مختلف قسم کی دوائیاں بھی دی ہے، لیکن اس کی کمزوری نہیں جا رہی، یا ان کا گروتھ سٹنٹڈ ہے، وہ ان کا ہائٹ بڑھنا رک گیا ہے، تو اس کو پھر جب ہم دیکھتے ہیں، پھر انویسٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے میں تو گلوٹن الرجی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے عام فہم لوگ ہیں، جیسے میں ہو گئی، میرے ساتھ جتنے لوگ اس ٹائم پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں بیسکلی پتہ چلے گا کہ یہ بیماری ہے بالکل، یا ہمارے اندر ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ اس چیز کا اندازہ کیسے ہوگا کہ ہمارے اندر جو گلوٹن الرجی ہے؟ اصل میں اس کے کچھ علامات ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہمارے وجود میں ڈیولپ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے سب سے بڑا جو علامت ہمیں محسوس ہوگا، ہم جس طرح بھی گھر میں جس طرح نارملی لوگ روٹی ہم کھاتے ہیں، تو وہ جب کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر بچوں کو یا بڑوں کو اس میں سے وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے، کھانے کے فوراً بعد الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرے اس میں جو مین سمپٹم ہے، اس میں یہ ہے کہ لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، ڈائریا کے علامات شروع ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایبڈومینل کریمپ یا پیٹ میں درد کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ اس طرح کے علامات ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مین سمپٹمز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اب تو وجود ہم کی محسوس کرتے ہیں کہ اکثر بچے گھر میں جو ہے وہ پیٹ درد کی علامت کی شکایت تو لے کر آتے ہی رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے ایک اور بات کہی، وہ یہ کہ پروٹین ہوتی ہے اس میں، پروٹین تو گندم کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، کیا وہ سب بھی افیکٹو ہوں گی؟ نو، یہ جو ہے یہ والا یہ اسپیسیفک پروٹین ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ہیومن باڈی میں اور جس طرح کے ہم پروٹین لیتے ہیں اس کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ اب یہ پروٹین جو ہے، اس طرح یہ گلوٹن جو ہے، اس کا اپنا ایک فنکشن ہے، پھر اینٹی باڈی اسپیشلی اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ذہن میں ایک بات آئے گی کہ اسپیسیفک اسی پروٹین کے خلاف کیوں اینٹی باڈیز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے سمپٹمز میں پھر انہیریٹنسی شامل ہوتی ہے، اس طرح فیملی میں بالکل انہیریٹڈ ایک چیز آتی رہتی ہے، مطلب یہ بھی فیملی ٹو فیملی ویری کرتا ہے کہ مطلب اگر آپ کے فیملی میں ہے تو یہ بھی جنیٹک ہے، جینیٹک پرابلمز اس میں شامل ہیں۔ دوسرا اس کی ہونے کے چانسز ان لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ اس طرح، اگر آپ دیکھیں معمولی سا نزلہ زکام ہو جاتا ہے، یا ٹیمپریچر، یا معمولی سی دردیں، یا سکن کا ایشو، جو لوگ سکن کا علاج کرتے ہیں تو اس کا زیادہ تر جو علاج ہے وہ کارٹیکوسٹیرائڈز کے تھرو ہوتا ہے، بالکل اسٹیرائڈز کا استعمال، جو کہ آج کل اسٹیرائڈز کا استعمال بے دریغ ہوتا مجھے تو لگتا ہے رہتا آپ میڈیسن لینے جاتے ہیں، ڈاکٹر پہلے آپ کو یہی پکڑا دیتے ہیں، ایگزیکٹلی، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فوراً اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، تو پھر ادھر ڈاکٹرز کے پاس بھی تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں، وہ انجیکٹ بھی کرواتے ہیں، اور اسی طرح جو ٹاپیکل دوائیاں ہیں اسی میں بھی سارا اسٹیرائڈز ہیں۔ تو اسٹیرائڈز جو ہیں وہ ہمارے اندرونی نظام میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، جو ہمارا امیون سسٹم ہے، جو ڈیفنس میکینزم ہے، اس میں اس کے نظام میں اتار چڑھاؤ پیدا کرتا ہے، اور اس کی ریزلٹ میں پھر نئی بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں سامنے آتی ہیں۔ تو آج کل بڑھنے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میڈیسنز کا استعمال، جس طرح سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ بیماری جب ہمیں ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو سرچ کرتے ہیں، اسی طرح اوور دا کاؤنٹر ڈرگز کا استعمال پھر شروع کر لیتے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ ہے اور اس کو لوز موشنز کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ٹھاک ان کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ آیا اس پیشنٹ کو لوز موشنز کی وجہ، ان کی کیا وجہ ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے ان کو، یا کہ الرجی ہے، یا کہ اور کوئی لیور میں پرابلم ہے، تو پھر اسی کے مطابق جب ایک پیشنٹ دوائیاں استعمال کرے گا تو مین مسئلہ بھی سالو ہوگا، اور اس کے ریزلٹ میں بڑی بیماریاں بھی وجود میں لاحق نہیں ہوں گی۔ تو اس کا وجہ ایک یہ ہے، جینز میں بھی یہ مسئلہ شامل ہے، دوسری میڈیسنز کی وجہ سے، یا وہ لوگ، دوسرا اس پر جو ہم نے ریسرچ کیا ہے، وہ بچے جس طرح گھروں میں ان کا اینٹی بایوٹکس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ ہارمفل بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ انٹسٹائنل یوزفل بیکٹیریاز کو بھی کل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے بچے، چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کریں، ان کو نزلہ زکام، بخار، ٹیمپریچر کچھ بھی ہو رہا ہوگا تو ہم سب سے پہلے تو ان کو اینٹی بایوٹک بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ 5 دن کھائے گا لیکن ایٹ لیسٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں وہ پھر ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ کا ایک دوائی سے گزارا ہو جاتا ہے، وہ پھر ڈاکٹر سے ڈسکس نہیں کرتا، بس جاتا ہے اور وہی میڈیسنز لا کے دوبارہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میڈیسنز کا جو اوور یوز ہے اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس اسی طرح ہمیں سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو پہلے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے، پھر اس کے مطابق وہ لوگ، ان کے کیوں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ پھر جس طرح اگر پہ کیس آئے گا ان کا ہم اسپیسیفک ٹیسٹ بھی کریں گے، ان کی پراپر ہسٹری بھی لیں گے، مسئلہ پہلے ڈائگنوز کریں گے اور اس کے مطابق علاج دیں گے۔
تو اس طرح ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05141022251 پر. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سے اپنے ایشوز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کے بھی رابطے کا نمبر بتائیں گے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی اپنا نام بتا دیجیے. میرا نام جی سیف اللہ انصاری ایڈوکیٹ ہے. میں لاہور ہائی کورٹ میں ہوں, کورٹ افیسر. جی تو جی میں نے ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. میں نے اس سے پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا ہے مصطفیٰ, اس کو چھینکیں بہت آتی ہیں. اچھا, اس کو چھینکوں کا مسئلہ ہے. چھینکیں بہت آتی ہے, ایرینک دیتے ہیں نا, ایرینک جی. جی جی تو اس سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی ٹھوس حل بتائیں. کیا یہ چھینکیں بھی الرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ بالکل. جی ان ٹھیک کا ہے. آپ نے چیک اپ نہیں کروایا, کسی ENT ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ ہمارے یہاں ڈاکٹر علی صاحب گلی محلے میں, ان سے ہم نے یہ مشورہ لیا ہے. وہ دوائی دیتے ہیں, وقتی طور پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ سے یہی ماشاءاللہ آپ کنسلنگ بات کر رہے ہیں, مجھے اچھا لگا پروگرام آپ کا. تو یہ ہے کہ اس کی چھینکوں کا علاج کیسے کرایا جائے, ان کو کون سے میڈیسن استعمال کروائیں؟ آپ اس طرح کریں, آپ شو دیکھیں اور آپ کے مسئلے پر میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں, میڈیسنز بھی بتاتا ہوں, اور اس کے کازز جو وجوہات ہیں اس پر بھی آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, تھینک یو. کال کرنے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ الرجی جو وہ بتا رہے ہیں, یہ تو ہر تیسرے چوتھے کے ساتھ یہ ایشو ہے, جیسے میرے ساتھ بھی یہ ایشو ہے, مجھے بھی یہ پرابلم ہے. بالکل. اصل میں یہ الرجک رینائٹس ہے. انہوں نے جو بتایا, جو میڈیسنز کا جو نام لیا کہ میں وہ استعمال کراتے ہیں اس وہ کو, سب ڈاکٹر وہی دیتے ہیں. بالکل, تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری اس میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ چیک اپ کرنا لازمی ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کو آیا الرجی ہے یا اس کے ناک کی ہڈی میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک پیشنٹ کو DNS کا مسئلہ ہوگا, ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کا, تو اس میں بھی یہ پرابلمز آئیں گے. یا اگر نیزل پولپ کا ایشو ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی ان کو سنیزنگ اور الرجی کا مسئلہ ہوگا. تو جب تک ان کے مین کاز کا علاج نہیں ہوگا, وجہ کا علاج نہیں ہوگا, تو اسی طرح چلتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے میڈیسنز کا نام لیا, تو اس کے پھر کچھ عرصے بعد سمپٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مسئلے, کیونکہ یہ تو الرجی کو بلاک کرنے والی دوائی ہے. تو وہ فلوئڈز جو ڈرین ہوتے ہیں وہ میڈیسنز کے تھرو وہ بلاک ہو جاتے ہیں. تو جب وہ بلاک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں سائنوسائٹس کی شکایت ہوتی ہے, اور وہی نزلہ جو ہے وہ پھر برین کے جو انٹرنل ٹیشوز ہیں اس میں جمع ہوتا رہتا ہے, جس کا مین سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ سائنوسائٹس, آئی سائٹ ویکنس, اور اسی طرح ٹینائٹس. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کان میں اس کے مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اس پہ بھی ایک پروگرام کر لیں گے, کیونکہ یہ الرجی ویسی ہے جو ہر میرے خیال میں 10 میں سے 6-7 لوگوں کو ہے. جی جی, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اس کے بعد ہم آ کر جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے دوبارہ. جی ایک چھوٹی سی بریک, صحت اور تندرستی میں ساتھ دیجیے گا. آلرائٹ جی, ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر صحت اور تندرستی میں بات کریں ہم ڈاکٹر ذوالقرنین سے آپ کی بیماریوں کے حوالے سے. جو آپ کے ایشوز ہیں اس کے لیے آپ ہمیں کال کرتے ہیں. 05141022251 ہمارا رابطے کا نمبر ہے, اس پہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں. ڈاکٹر ذوالقرنین, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جو آج کل سب کے ایشوز ہیں, سیزنل الرجی, جو کہ میرے ساتھ بھی ایشو ہے اور باقیوں کے ساتھ بھی ہے. اس میں آپ میڈیسن بتانے لگے تھے کوئی, جو کہ کالر آپ سے پوچھ رہے, تو میڈیسن بتا دیں, اس کے بعد ہم پھر آگے جو ہے وہ اپنی جس بیماری پہ آج بات کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, اس کی عام طور پر لوگوں کو جو نزلہ زکام بار بار ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھینکیں بھی آتی ہیں, اس کی ایک دوائی ہے ایلیم سیپا. ایلیم سیپا 30 پوٹنسی میں لینی ہے, 30 طاقت میں. ویلمار شواب کمپنی کی امپورٹڈ دوائی ہونی چاہیے, اور اس کے 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو کھانے کے بعد روزانہ 1 چمچ پانی میں ملا کر یہ پیا کریں. اس سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا. 15 ڈیز تک یہ جاری رکھے, 15 دن تک. اس سے کافی آپ لوگوں کو آرام ہوگا اس میں سے. اور پھر جو بھی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سمپٹمز یا جو بھی مسئلہ آئے گا یا جو بھی مسئلہ ہوگا, تو ہمارے جو کلینک کے نمبر ہیں اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, تاکہ فردر آپ کے علاج کو ہم جاری رکھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے نمبر جو ہے وہ نیچے سکرول بھی ہو رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں ڈاکٹر صاحب, آج آپ بھی بتا دیں کہ آپ کس کس کلینک میں بیٹھ رہے ہیں, تاکہ
لوگ اگر آپ اپنے شہر میں آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ اسلام آباد کے علاوہ کہاں کہاں آپ سے رابطہ کر کلینکس سکتے جو ہیں؟ ہے میرے، یہ تو 4 کلینک ہے میرے. ایک ادھر اسلام آباد میں ہے، ایک پشاور میں، دوسرا جو تھرڈ ون جو ہے وہ ثوابی میں، اور ایک چک درہ میں ملکنڈ سائٹ پر میرا جو کلینک ہے. اسلام آباد والا جو ہے وہ ہے G9 مرکز میں، روہتاس روڈ پر، مال لائن پلازا، اس کے فرسٹ فلور پر ذوالقرنین ہومیو کلینک کے نام سے کلینک ہے ہمارا. جمعہ اور ہفتہ یعنی ہفتے میں صرف 2 دن ہم ادھر کام کرتے ہیں. 11 بجے سے لے کر رات کو 9 بجے تک ہم یہاں پر پیشنٹس دیکھتے ہیں. پشاور میں جو ہے وہ نشتر آباد میں ہے، علی میڈیکل ٹاور 3rd فلور، نشتر آباد، گلبہار نشتر آباد جو ہے ادھر پیر منگل بدھ ہفتے میں 3 دن پیشنٹس دیکھتے ہیں، 11 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک. اور پھر ایک ہے ادھر ملکنڈ جو چکدرے والا ہے، وہ ہے جمعرات والے دن ادھر ہم کام کرتے ہیں. جمعرات والے دن فل ڈے، اور صبح 9 بجے سے لے کر شام تک. اسی طرح ثوابی اسماعیلہ میں کلینک ہے ہمارا. اسماعیلہ میں اتوار والے دن ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں صبح سے شام تک. بس یہ فل ویک اسی طرح صحیح، ڈسٹریبیوٹ مطلب کیا آپ ہوا ہے کافی جو کلینک ہے پر. وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، اور آپ فل پورے ویک ویک میں جو ہے وہ اسی طرح سے کام کریں. ایک بالکل. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. اوکے جی، لائن ڈراپ ہو گیا. آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں 0514102251 پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں گلوٹن الرجی کے حوالے سے، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں چھوٹی آنت کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ اصل میں چھوٹی آنت کی جو کہ یہ بیماری ہے نا، تو جس طرح اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں، ہمارے جو امیون سسٹم جو ہے، ہمارا ڈیفنس میکانزم جو وجود میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارے حفاظت کے لیے، کہ جو پورائن باڈیز یعنی وہ مادے جو بیماری پیدا کرتی ہے، جس طرح وہ وجود میں جاتے ہیں، تو اس امیون سسٹم کا کام ہے اس کو کل کرنا، اس کو ختم کرنا. یہاں پر جو کہ امیون سسٹم ایک غلط ریسپانس شو کر رہا ہے، تو وہ گلوٹن کے خلاف ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ سیلیا کو ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سیلیا اور ریئیکشن کے وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کے ریزلٹ میں آنتوں کی جو ہے نا، اس میں سے اندر سیلیا اور اندر اس کے جتنے بھی نارمل فنکشن جو پرفارم کرتی ہیں، تو وہ حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. کچھ اس طرح وہ ریئیکشن کی وجہ سے اس میں سے جو چھوٹی آنت ہے وہ خراب ہوتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری کس ایج میں ہوتی ہے؟ مطلب اس کی کوئی ایج ہے یا ود آؤٹ ایج لیمٹ ہوتی ہے؟ اچھا، ایک کالر لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. اوکے جی، اگین لائن ڈراپ ہوگی. 0514102251 ہمارے رابطے کا نمبر، آپ ہمیں کال کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اس کی کوئی ایج لیمٹ ہوتی ہے؟ آپ نے ایج کا پوچھا، لیکن یہ مختلف ایج میں یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. کوئی ایج لیمیٹیشن اس میں نہیں ہے. بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، زیادہ عمر میں بھی، اور میل فیمیل جینڈر کا بھی اس میں کوئی نہیں ہے. سب اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا، میل فیمیل بوتھ میں ہو سکتی ہے. اور کسی اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں کہ بچپن سے آپ کے ساتھ یہ بیماری آپ کو سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس بیماری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جیسے بی پی کی بیماری یا شوگر کی بیماری ہے کہ وہ ایک ایج لمٹ میں جا کے بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایج لمٹ میں ہوتی ہے بعض دفعہ 30-40s میں جا کے؟ بالکل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصل میں اب اگر جینیٹک ہوگا نا، یعنی جینز میں کوئی ڈیفیکٹ ہوگا، تو پھر عمر کے کسی بھی حصے میں یہ مسئلہ اس بندے کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایج لمٹ پر نہیں دیکھ سکتے ہم. یعنی اولڈ ایجز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کم عمر میں بھی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں کا اکثر مس ڈائیگنوزنگ کی وجہ سے مسئلے بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں. اس طرح اگر میں آپ کو بتا دوں، ایک کیس تھا اسی طرح سے اریٹیبل باؤل سینڈروم کا. ڈاکٹرز نے ان کو یہ ڈائیگنوز کیا تھا کہ آپ کو اریٹیبل باؤل سینڈروم ہے، جو کہ اس طرح کی بیماری ہے کہ ہر وقت آنتوں میں درد اور بار بار جو ہے پیشنٹس کو واش روم جانا پڑتا ہے. اس میں سے وہ آیا، اس سے ہسٹری لے لی، تقریباً 10 سال سے ان کو یہ مسئلہ تھا. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ سنبدان سے بات کر رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ناک سے پانی بہتا ہے اور صحیح. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. اگر آپ کسی سگنل ایریا میں تھوڑا سا گھوم کے آ جائیں تیزی سے، تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں. دوبارہ بتائیے گا. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. آپ ٹی وی کے سامنے اگر کھڑے مجھ سے بات کریں گے تو بات نہیں کر پائیں گے. میری آواز بہت تیزی سے مجھے واپس آ رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ میں بند کر دیا. یہ ناک سے پانی بہتا ہے اور بار بار چھینکیں آتی ہے، تو اس کے لیے
آپ شو دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی دوائی میں بتا چکا ہوں. آپ ہمارا جو کلینکل جو نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کریں, اسسٹنٹ ہے میرا وہ آپ کو بتا دیں گے, یا آپ شو ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کی دوائی بھی میں نے بتائی ہے اور اس پر میں نے ڈیٹیل میں بات بھی کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, کال کرنے کا تھینک شکریہ. یو, بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب یہ اگین وہی مسئلہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, سیزنل ایشو ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, سیزن نا بڑی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. کبھی پولن الرجی آ جاتی ہے, کبھی آپ سردی سے گرمی کی طرف جا رہے ہیں, کبھی آپ گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں, بالکل. اور اچانک سے برسات کا موسم بھی کہیں میں آ جاتا ہے. تو یہ تو بڑی دفعہ افیکٹ ہوتا ہے ہم پہ. اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ الرجی کا ماڈرن میڈیکل سائنس یا ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایک بندے کو جب ایک مرتبہ الرجی ہو جاتی ہے تو ہر موسم میں وہ بیچارہ افیکٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, موسم میں بھی, یا اگر معمولی سا ان کو ڈسٹ میں چلا جاتا ہے یا باہر کہیں پیدل جو بندہ جاتا ہے تو معمولی سے ڈسٹ پارٹیکل سے بھی ان کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اس بیمار کی اس میں کوئی جو ہے نا قصور نہیں ہے. میڈیسنز کو ہم بلیم کر سکتے ہیں, علاج اس کا نہیں ہے. دوسرے طریقے علاجوں میں اگر پیشنٹ ہیں ان کو الرجی ہو جائے تو ٹھیک ٹھاک ان کا ہم 2-3 ماہ کا علاج کرتے ہیں اور لائف ٹائم جو ہے پیشنٹ اس مسئلے سے نکل ڈاکٹر جاتا صاحب ہے. لوگ تو پتہ نہیں ویکسینیشنز بھی لگواتے ہیں اس میں, اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں. ویکسینیشنز لگوانے کے بعد بھی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے 3 منتھس کا ویکسینیشن کا کورس کمپلیٹ کر لیا ہے, لیکن آپ ابھی بھی اپنی بیماری پہ قائم ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیمٹم سائیڈ افیکٹس نہیں ختم ہوتے, ساتھ میں مسئلہ ایک چلتا رہتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ. جس طرح الرجک رینائٹس جو ہے یا الرجی جو ہے, یہ بعد میں دمے کی شکایت جو ہے اس پیشنٹ کو شروع ہو جاتی ہے, برونکیل استما میں. بالکل, تو یعنی ایک الرجی کا تو علاج ہوتا نہیں ہے, ساتھ میں برونکیل استما شروع ہو جاتا ہے. آستمیٹک پیشنٹ کے پھر جو میڈیسنز استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسٹیرائڈس ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر پیشنٹ کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ویزو ڈائلیٹرز ہیں. تو پیشنٹ ایک اس میں چلا جاتا ہے. بالکل, علاج سے دوسری بیماری نکل رہی ہے کہ آپ ایک چیز کا علاج کرانے جا رہے ہیں اور آپ اس کے بعد دوسری بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کی اصل میں مین وجہ یہ ہے, ٹو دا پوائنٹ میڈیسنز نہیں ملتے. اب ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے اس میں بیماریوں کا جو علاج ہوتا ہے اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. یعنی ایک پیشنٹ اگر الرجی کے لیے آئے گا, ان کی الرجی بھی ٹھیک ہوگی, ساتھ ساتھ ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہو جائے گا, تو اور بیماریاں بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی. اگر وجود میں چھوٹے موٹے مسئلے ہوں یا دردوں کا یا ٹیمپریچر کا بار بار ہونا یا الرجی کے ساتھ جو علامات پیدا ہوتے ہیں, تو ساتھ ساتھ وہ مسئلے بھی سالو ہو جاتے ہیں. صحیح. وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک میں ساتھ دیجیے گا. واپس آ کے صحت اور تندرستی میں مزید الرجی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور جی ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر صحت اور تندرستی پروگرام. بات کریں ہم گلوٹن الرجی کے حوالے سے, یعنی کہ گندم سے ہونے والی الرجی. بہت سارے لوگ پاکستان میں اسپیشلی, آپ ایشین ممالک میں چیک کیجیے گا کہ پورے اس خطے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں گندم کے الرجی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اچھا, یہیں پر ہم اس سے پہلے کہ میں مزید ڈاکٹر ذوالقرنین سے اس حوالے میں گفتگو کروں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکیج آپ کو اس کا دکھایا جائے کہ بیسیکلی الرجی کیا ہے اور یہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا پیکیج ہمارے پاس ہے. جی عبد القدیر جی, تو عبد القدیر بھائی, کیونکہ پشتو کلچر ہے, میرے اسماعیلیہ کا کلینک ہے, اب اپنی بہن کو یا فیمیل کو کیمرے کے سامنے نہیں لا سکتے کیونکہ کلچرل ایشوز پر بنتے ہیں اس سے, تو اس لیے آپ بہتر ہیں کہ آپ اپنے بارے میں یا اپنی بہن کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. کیا مطلب کس حالت میں آپ لوگ لے کے آئے تھے, کتنا عرصہ اس کا پرہیز کا چلا تھا, اور اب بچی کی صحت کیسی ہے, اس بارے میں پلیز اگر آپ بتا دیں. ہم اس کو جو پرابلم ہے وہ گلوٹن کی ہے, اور ہم جو ہے اس کو انگلش علاج بھی کروایا ہے, مطلب 2-3 سال, اور 5 سے 7 سال اس نے گندم کی روٹی نہیں کھائی ہے. تو ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے کسی کے تھرو, تو ہم پھر ادھر آئے, آپ کے پاس آئے, تو 1 مہینہ پرہیز کیے, اس کے بعد دوبارہ آئے تو پھر 15 دن آدھی روٹی کا وہ سلسلہ جاری کیا ہے. پھر 3 مہینے بعد آج آتے ہیں, ہم ٹیسٹ کروا کے آپ کے پاس آئے, تو الحمدللہ جس طرح عام بندے کے اندر نارمل گلوٹن کا ہوتا ہے
اس میں بھی اب ماشاءاللہ وہ ہو گیا اور اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور قد بھی ماشاءاللہ سے بڑھنے لگا. کافی بہتر ہو چکی ہے ماشاءاللہ. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ٹیسٹ کروائے ہیں جی اب اتنے ڈراسٹک چینجز کی ہماری سوچ سے بھی تیزی سے اس میں امپرومنٹ آئی ہے. بے شک. 300 سے لے کر ڈائریکٹ 11 پر پہنچنا جی جی یہ امپاسبل ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ماشاءاللہ کافی بہتری ہے. 3 مہینے کی میڈیسن لینے کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کی روٹی کھانے کے باوجود اتنی بہتری آئی ہے اور اتنی بہتری انگلش علاج میں نہیں آئی جب اس نے ایک گندم کا ایک دانہ جو ہے نا وہ بھی منہ میں نہیں دیا. اس میں بہت بھی کم ہو جاتی تو 200 ہو جاتی 200 180 ہو جاتی اس طرح کی ہو جاتی. کم نہیں ہو رہی کم نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ٹھیک. ابھی تو 11 ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ماشاءاللہ. عام نارمل جیسے یہ تو بالکل. اور 1 مہینہ اس کا اور علاج چلے گا تو انشاءاللہ اس کا ہم علاج بند کریں گے. اپنے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ میسج دینا چاہوں گا کہ جس کو میرے بھائی کو یا بہن کو یہ گلوٹن کا مسئلہ ہے تو آپ سے رابطہ کریں. ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب کے پاس آئیں اسمیلہ میں. ان کی اور بھی برانچز ہے کلینک ہیں. اپنا وقت نہ ضائع کریں اور ادھر آ کر اپنا علاج کروائیں. شکریہ. السلام علیکم. اور جی یہ پیکج آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب میں تو ویسے یہ دیکھ کے واقعی جیسے کہ میں اس پیکج کے درمیان بھی آپ سے بات کری تھی بڑی حیران ہوئی کہ مطلب وہ بالکل پراپر بچی ٹھیک ہو گئی ہے اور اب وہ گندم کی روٹی بھی کھا رہی ہے. مطلب ورنہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے بیلیو کریں بڑا مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گندم آپ نے وائٹ نہیں کھانی براؤن والی ڈھونڈ کے لائیں یا پھر آپ گندم کا آٹا ہی نہ کھائیں کوئی اور لائیں تو وہ بڑے ایشوز ہوتے ہیں بچوں کو. مکمل طور پر بند کرواتے ہیں مکمل طور پر سب بند کرا دیتے ہیں. میڈیکل سائنس یہ ڈائریکٹلی یہ بتاتے ہیں وہ ڈاکٹرز پیشنٹس کو کہ بس بند کر لیں اس کا علاج ہے نہیں. ہاں مطلب ویٹ کے بسکٹس بھی نہیں کھانے آپ نے بریڈ نہیں کھانی جس میں ویٹ ہے کوئی بھی ایسی چیز. وہ پھر اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ نا ہر چیز میں تو گلوٹن کا استعمال ہے اس میں گندم کا استعمال تو ہے. یا آپ 3 پیک اس میں سے دیکھ لیں جو فوڈز آتے ہیں یا جو بھی فوڈ بسکٹ آپ دیکھیں یا جو بھی آپ لوگ کھائیں گے یا بندہ اسی بالکل تو سب کچھ اس پہ بند ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیشنٹ کے ساتھ پوری جو فیملی ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے کیونکہ اب ایک بچہ ہے اس کو یہ مسئلہ ہے وہ اسکول میں جائے گا تو چھٹی تک اس کی جو ماں بیچاری ہے وہ اس پریشانی میں رہے گی کہ کہیں دوسرے بچے کا لنچ باکس سے کچھ کھا نہ لے یا باہر سے کوئی ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں وہ ان کا دل کرتا ہے ان کو روٹی مل رہی ہے مجھے کیوں نہیں مل رہی یا پراٹھے کھا رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہے تو پھر ان کو جی ڈائریکٹ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. کچھ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں اسی طرح بد پرہیزی کی وجہ سے. کچھ لوگوں کو درد بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں 2-3 ماہ میں یہ کمپلیٹ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر یہ میں خود نہیں ریکارڈ کرتا کہ میں ان کو مجبور کرتا ہوں. یہ پیشنٹ خود پھر چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں. جس طرح یہ پیشنٹ جس طرح ہے 7-8 سال سے اس کی سسٹر کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا تھا اور کمپلیٹ وہ پرہیز پر تھی. اب 3 مہینے سے مطلب یہ ہے کہ نارمل کھانا بھی کھا رہی ہے ٹیبل ڈائٹ پر بھی ہے اور نارمل ٹھیک بھی ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتا دیجیے. میں اسد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ یہ جی ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا کہ پہلے میں نے کال کی تھی ایک 2 ہفتے پہلے یہ میرے پاؤں کے جو تلوے ہیں یہ جلتے ہیں رات کو سونے کے بعد. جی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے سلفر 200 ایڈوائز کیا تھا. آپ کے ایک اور ڈاکٹر ہیں آتے ہیں اسی چینل پہ. جی تو وہ میڈیسن میں نے استعمال کی ہے لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا. اچھا آپ نے کہاں اسلام آباد سے کال کی ہے؟ جی اسلام آباد سے کال. اس طرح کریں G9 مرکز میں میرا کلینک ہے آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں کیونکہ جس طرح فون پر آپ کو دوائی بتائی ہے اس سے آپ کو افاقہ نہیں پڑا تو آپ کو چاہیے کہ کمپلیٹ اپنا ایک چیک اپ کروا لیں کیونکہ ہر مسئلے کے پیچھے اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں کہ آیا سٹامک ایشو ہے آپ کو جو ہے یا ایسیڈیٹی ہے آپ کو یا ساتھ ساتھ میں کوئی شوگر کا مسئلہ ہے تاکہ وہ ساری چیزیں یا اوبیسٹی ہے موٹاپے میں بھی یہ پرابلمز آتے ہیں یا آکسیجنیٹڈ بلڈ کی فلو میں کوئی مسئلہ ہے تو کمپلیٹ آپ اپنا چیک اپ کروا لیں اس کے مطابق دوائیاں آپ لے لیں تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس میں میں نے کولیسٹرول کے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں اور شوگر کے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں. ٹیسٹ میں نے کمپلیٹ کرائے ہیں. ٹیسٹ میرے تقریباً کلیئر ہیں. ٹھیک ہے آپ آ جائیں تاکہ کمپلیٹ آپ کی میں ہسٹری لے لوں اس کے مطابق آپ کا ٹریٹمنٹ شروع کر سکیں تو پھر آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی کال کرنے کا شکریہ. تھینک یو کال کرنے کا شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ کا نمبر بتا دوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو رابطہ کر سکتے ہیں 0300-189-8933 پر اور اس طرح سے آپ کال کر کے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کلینک. اور اگر ہمیں کال کریں 0514102251 ہمارا نمبر ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ایک بات آپ کر رہے تھے ابھی کہ آپ اپنے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی لے آئیے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں ایک نارمل انسان کو جیسے میں
अभी फिलहाल नॉर्मल लग रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन जब मैं टेस्ट कराऊंगी तब मुझे पता चलेगा मैं कितनी नॉर्मल हूँ। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने टेस्ट जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट कराने चाहिए और कितने मतलब ईयर के बाद, 6 मंथ के बाद, कितने अरसे में? अब एक पेशेंट है जिस तरह डियाबिटिक हो गया, जिस तरह उनको हाइपर लिपिडीमिया की शिकायत है, वो पेशेंट जिनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ते हैं, फिर तो चाहिए कि वो हर 3 माह बाद अपना प्रोफाइल बना के वो डॉक्टर से डिस्कस करें। ठीक। एक नॉर्मल इंसान को चाहिए कि वो 6 मंथ्स बाद अपने कुछ टेस्ट कराएं। इसमें से एक टेस्ट आता है सीबीसी का, कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरा टेस्ट है लिपिड्स प्रोफाइल, इसमें कंप्लीट ब्लड में चर्बियों का पता चल जाता है कि एलडीएल कितना है, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ एलएफटीज यानी लीवर फंक्शन टेस्ट और आरएफटीज रीनल फंक्शन टेस्ट, इसमें गुर्दा, लीवर और पूरे ब्लड के टेस्ट। ये इस तरह के टेस्ट हैं जिसमें से हर मसले का इंसान को जो है ना वो अंदाज़ा लग सकता है। और ये एवरी 6 मंथ हमें करा लेना हर चाहिए? 6 माह बाद बिल्कुल कराना 6 चाहिए। महीने कुछ बाद? लोग तो जी सारी जिंदगी में नहीं करते जब तक कोई बड़ा मसला ना बने। उन्हें तो लगता है होना हम चाहिए। नॉर्मल चल रहे हैं। असल में होना चाहिए चेक एंड बैलेंस हर चीज़ पर। जिस तरह हम अपनी और इक्विपमेंट्स पर चेक एंड बैलेंस और उस पर रखते हैं, इसी तरह अपने बॉडी पर भी हमें अपना नज़र रखना चाहिए और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं ग्लूटेन एलर्जी पे। मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इस बीमारी के? वो तो स्टार्ट में जिस तरह हमने बात की ना कि एक तो जेनेटिक वो इशू है, वो तो एक ना एक टाइम लोगों को हो जाता है, या जिस फैमिली में पेरेंट्स में एलर्जी हो किसी किस्म की भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल इसी से मेरे जहन में आ गया। जैसे आपने कहा कि ये जेनेटिक है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स में नहीं होता लेकिन धदियाल में या ननियाल में किसी को होता है, तो वो धदियाल और ननियाल से भी ट्रांसफर हो जाता है? असल में वही जीन्स हैं वो। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि पेरेंट्स में नहीं होता, बहन भाइयों में नहीं होता, लेकिन आपके धदियाल में है और आपके ननियाल में किसी ना किसी एक को है। अगर एक को है तो मतलब हम ये भी कंसीडर करेंगे कि ये जेनेटिक है, तो आप इसका ट्रेस करें। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लूटेन एलर्जी एक इंसान को होगी तो वही एलर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है। अब उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वजूद में, अगर उसकी मेमोरी में एलर्जी के ख़िलाफ़ एक बात फिट हो गई है, तो चूंकि उसी ब्लड पर जो है ना एक नया एम्ब्रियो वो जन्म लेता है ना, तो फिर वही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली उनके ब्लड में चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको भी ग्लूटेन एलर्जी हो जाए, कि अब उसको दूसरी भी एलर्जी हो सकती है प्रोटीन से। जिस तरह कुछ लोगों को आर्टिकेरिया की शिकायत होती है, कुछ लोगों को डर्माटाइटिस की शिकायत हो जाती है, अल्ट्रा वायलेट रेस से उनको एलर्जी हो जाती है। इसी तरह फैमिलीज़ में यह मसला फिर चलता रहता है। दूसरी बात जो मैंने की है स्टीरॉइड्स की, सही। तो ये भी कॉल ले लें और वजह फिर हम से इसको हो कंटिन्यू सकता है। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम बता दीजिए, कहाँ से बात करिए? मैं शाह से बोल रही थी लॉर्ड से। जी जी इससे लॉर्ड से लॉर्ड जी अच्छा जी, क्या पूछना चाहती है? मैंने पाला जो है नो कोई 20-22 साल हो गए जी जी। कि मैंने आराम नहीं आया बिल्कुल। मैं चल फिर सकती हूँ थोड़ा बहुत, अच्छा उसका मैंने आराम नहीं आया। अच्छा, ये आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, बीपी का? हाँ, ब्लड प्रेशर का मसला भी है। अच्छा अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसके बाद आपको ये मसला हुआ था पालज का? हाँ ही है। ठीक है ठीक है। इन्होंने कहाँ से कॉल की है? सही सही, आपने लाहौर से कॉल की है हमें? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, लाहौर से। डॉक्टर साहब लाहौर आप से प्रोग्राम देखें, मैं इस पर बात करता हूँ, क्योंकि पालज जो है ये मामूली बीमारी नहीं है, इस पर ऑन एयर दवाई नहीं बता सकता, आपको समझाते हैं। ठीक है, आप साथ रहिए, हम आपको इसकी डिटेल जो है वो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो इन्होंने कॉल भी लाहौर से किया और फालिज जो है आपको पता है बिल्कुल इस तरह का मसला है कि इसमें मेडिसिन से ज़्यादा उसको वर्जिश, फिजियोथेरेपी से उसमें से अफाका जो है ना उनको मिलता है। जो भी जिसके साइड पर भी उनको पालिज का मसला हो जाए, उनको चाहिए कि वो कंप्लीट अपने वर्जिश जो है वो शुरू करें। उसके लिए साथ साथ उनकी स्पेशल मेडिसिन हैं, लेकिन ये तो लाहौर से हैं। अगर इस्लामाबाद पर ये हमें दिखा सकते हैं तो पालिज की वजह से मसल्स में जो एट्रोपी शुरू हो जाती है या ब्रेन के जो सेल्स उसमें डैमेज हो जाते हैं, तो दिमाग के जो सेल्स हैं वो अपना काम दूसरे सेल्स को दे सकता है मेडिसिन के थ्रू। तो फिर उनको हम फिर दवाइयाँ शुरू करते हैं, तो एक्सरसाइज प्लस मेडिसिन, तो उसमें से काफ़ी जल्दी जो है पेशेंट रिकवर मतलब हो जाते हैं। फिजियो होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे तो वो भी आपके जो है वो मसल को ठीक करेगा। उसके लिए लाहौर से इस्लामाबाद कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल में, 4.5 घंटे का सफर है। तो आप डॉक्टर साहब को जो है उनके क्लिनिक में आके विजिट करें और अपने जो है वो ट्रीटमेंट कराएं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
جی میرا نام اقبال احمد خان ہے. جی میں کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں. جی 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 اقبال صاحب. جی ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور تقریباً کوئی 6 سال پہلے جو ہے نا میری انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, 2 اسٹنٹ میرے ڈلے ہیں. تو مجھے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, انہوں نے مجھے ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی, اس کا نام ہے ڈائیکارڈ. جی جی ٹھیک. اور یہ جرمن کی ہے. تو بالکل. انہوں نے کہا آپ یہ یوز کریں نا, تو میں یوز کر رہا. تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ کہ اس میڈیسن کے حوالے سے یہ بہتر ہے یا اس سے بھی کوئی بہتر میڈیسن مارکیٹ میں ہے؟ بالکل. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اسٹنٹ میرے ڈلے میں ہیں اس پہ میرا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا ان میڈیسن کو یوز کرنے سے؟ نہیں, اس کا مجھے اس کا جواب دے دیجیے. اوکے اوکے, بالکل آپ شو ٹھیک ہے. دیں گے. جی آپ پروگرام دیکھتے رہیں, کال کرنے کا شکریہ, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. جی انہوں نے ڈاکٹر صاحب. ایک کہا کہ ڈائیکارڈ ڈراپس میں استعمال کرتا ہوں, وہ جو کہ کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ہے, جرمنی کی ہے, لیکن کمبینیشن ہے. ٹھیک. کمبینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے انہوں نے کئی قسم کی دوائیاں اکٹھے کر کے ایک باٹل میں وہ ڈال کے جو ہے پیشنٹس کو دیتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو وقتی ریلیف تو ملتا رہتا ہے لیکن کمپلیٹ کیور اس سے نہیں مل سکتا کمبینیشن سے. اسی لیے ہم جو ہیں ہم کلاسیکل پریکٹس کرتے ہیں. کلاسیکل پریکٹس یا کلاسیکل ہومیوپیتھ وہ ہوتا ہے جو سنگل ریمیڈی پہ پریکٹس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگ وقتی ریلیف کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ایک دوائی آپ کو بتاتا ہوں, کریٹیگس دوائی ہے. کریٹیگس کیوں طاقت میں, یہ آپ نے لینی ہے 10 قطرے روزانہ صبح نہار منہ یہ پیا کریں, اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا. ہارٹ کے مسلز کو یہ مضبوط رکھتا ہے, تو جس طرح ہارٹ کے مسلز مضبوط رہیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ کے وولز بھی مضبوط رہیں گے اور آپ کو دل کا دورہ اور اس طرح کے پرابلم سے آپ بچ سکتے ہیں. دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے اینجیوپلاسٹی کی ہے, تو اینجیوپلاسٹی کے آپ کے جو میڈیسنس ہیں یعنی بلڈ تھنر جو ہیں یا بلڈ بی پی کی جو دوائیاں ہیں وہ آپ نے بالکل بھی سٹاپ نہیں کرنی, کیونکہ ابھی آپ دل کے لیے دوائی نہیں لے رہے جبکہ اس سٹنٹ کی آپ دوائیاں کھا رہے ہیں تاکہ بلڈ کو وہ پتلا رکھیں اور اس میں فیٹس نہ آئے تاکہ آپ کو پھر سے اینجیوپلاسٹی کی ضرورت نہ پڑے. اپنی میڈیسن بھی جاری رکھیں اور کریٹیگس آپ ساتھ لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پتہ نہیں بات کرتے کرتے میرے ذہن میں نا ایک سوال یہی آ گیا ہے, وہ میرے اپنے ذہن میں کتنے سوال آتے ہیں یہ دیکھیں, وہ میں بیسکلی یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ہمیں بلڈ کی چربی کا بیسکلی پتہ کرنا ہے کہ چربی کا لیول کیا اور کتنی چربی آپ کے بلڈ میں آتی ہے, تو یہ چربی کا لیول, جیسے اب ہم ینگسٹرز ہیں, ہمارے تو فوڈ بھی وہی ہیں, ہم بہت زیادہ کہہ لیں کہ جنک فوڈز کھانے والے ہیں. ہمارے یہاں برگر, پیزاز اور پاستا ان سب کا بہت زیادہ استعمال ہے, اور یہ تو وہ والے فیٹس ہیں جو کہ ان ہیلدی فیٹس ہیں, اور یہ تو آپ جب تک ایکسرسائز یا واک نہیں کرتے یہ تو ڈیزالو بھی نہیں ہوتے آپ کی باڈی سے. تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کھاتے ہیں تو یہ تو بہت ارلی ایج میں ہماری خون کے اندر چربی نہیں آ جائے گی؟ اسی طرح ارلی ایجز میں تو آج کل بیماری آ رہی ہے. 30 ایئرز کے ایج میں بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتی ہے, اسی طرح کم ایج میں لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے. اب یہ میں بریک کے بعد پوچھتی ہوں آپ سے, بڑی ڈیٹیل میں پوچھتی ہوں, بڑی اہم بات ہے یہ. صحت ہے تندرستی میں ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد واپس آئیے گا, اور جتنے بھی ینگسٹر یہ جنک فوڈ کھاتے ہیں ان کے لیے جواب بہت ضروری ہے. جی ویلکم بیک صحت اور تندرستی, میں ہوں ماہی شیخ. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بریک کے بعد آ کے ہم جواب دیں گے وہ تمام لوگ, وہ تمام ینگسٹر جنہیں بہت شوق ہے جنک فوڈ کھانے کا, ڈاکٹر صاحب میرے سمیت. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے اپنے بچوں کو بھی جنک فوڈ کی عادت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈال دیا ہے. تو یہ جو میں بات کری تھی کہ ان ہیلدی فیٹ جو کہ ڈیزالو نہیں ہوتے جلدی, اور یہ جب تک آپ ایکسرسائز, واک, جم کچھ نہیں کریں گے یہ تو ہماری باڈی میں رہیں گے. اب اس کا بتائیں کتنا نقصان ہے اور ہم کس طرح سے اپنی باڈی سے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس پر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں. جتنا ہم فوڈ انٹیک کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس انرجی کو ہم پھر ایکسپینڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں, اگر آپ دیکھیں جنک فوڈز میں زیادہ تر کاربس ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر بریڈ وغیرہ آپ دیکھیں یا اس طرح کے, تو وہی کاربوہائیڈریٹس جو وجود میں اپنے نارمل لیمٹ سے زیادہ ہم ان کی کنزمپشن کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی کاربوہائیڈریٹس جو ہیں
وہ اس کے وجود کا ایک میکینزم ہے، وہی کاربوہائیڈریٹس کو فیٹس میں تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چربی میں تبدیل کر کے ایڈیپوز ٹیشوز میں سٹور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سٹور کرتا ہے کہ جب وجود کو انرجی کی ضرورت پڑے گی تو وہی فیٹس دوبارہ کاربوہائیڈریٹس میں کنورٹ ہو کے انرجی کا کام دے کے ہمارا کام چلائے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک یہاں پر ہم اس میکینزم کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس طرح کا فوڈ انٹیک کرتے ہیں کہ انرجی ایکسپینڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اپنے نارمل روٹین سے اور نارمل لیمٹ سے زیادہ کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس زیادہ بالکل زیادہ فوڈ کنزمپشن، ایگزیکٹلی فوڈ کنزمپشن کی وجہ سے ایڈیپوز ٹیشوز بڑھ جاتے ہیں، پھر وہی فیٹس جو ہیں پھر وہ لیور کو بھی افیکٹ کرتا ہے، فیٹی لیور آج کل سب کو ہے، فیٹی لیور، ٹھیک ہے، اور سب کو جو ہے اگر آپ دیکھیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز شروع ہو چکی ہیں، تو اس طرح اگر ایک بندہ کو اتنا انرجی وہ اتنا کنزمپشن کرے گا فوڈ کا جتنا وہ ایکسپینڈ کر سکتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کا کام اس طرح ہے چلتا پھرتا نہیں ہے، سیڈیٹیو لائف کا وہ جو ہے نا وہ گزارتا ہے، تو ان کو چاہیے گزارتے ہیں بالکل، تو ان کو پھر چاہیے کہ کم مقدار میں جو بھی وہ فوڈ استعمال کریں کم مقدار میں، اور ساتھ میں روٹین میں ایکسرسائز، ٹھیک ہے، صبح ہو شام دوپہر جب بھی ان کو ٹائم ملے تو کم سے کم 1 آور جو ہے ان کو اپنا ایکسرسائز کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں وہی محنت مشقت والے کام تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم خود جب رننگ کریں گے، ہم واک جب کریں گے تو وہی انرجی جو ہے وہی فیٹس انرجی میں کنورٹ ہوں گے اور اس کو انرجی کی طرح جو ہے وہ برن کر کے ہمارے جسم سے وہ فیٹس ختم ہوں گے، تو ایکسرسائز سے ہمیں بہت زیادہ پھر فائدے ملیں گے، اور اس طرح کے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیڈیٹیو لائف اور زیادہ فیٹی وجود میں وہ پیشنٹ جو ہیں اکثر فیٹیگ کے شکار ہو جاتے ہیں، ویکنس کے، اور ساتھ ساتھ میں وہ ڈپریشن کے، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ ساری چیزیں جڑی ہیں، بالکل ڈپریشن کی وجہ سے آپ دیکھیں آج کل موسٹلی جوان نسل میں جتنا ڈپریشن ہے نا اور جتنا یہ سٹریس لیتے ہیں، بالکل ہم شاید اپنی لائف میں اتنا نہیں لیتے تھے۔ اس کی میں آپ کو ایک مین وجہ بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ مائکرو سرکولیشن ہماری نہیں ہوتی، مائکرو سرکولیشن تب ہوگی جب ہمیں جس طرح ایس او بی شارٹنس آف بریتھ نہیں ہوتا جب ہم رننگ کرتے ہیں یا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، صرف اس حالت میں مائکرو سرکولیشن ہوتی ہے، جو مائکرو سرکولیشن کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں وجود میں، بیٹھے بیٹھے اس میں سے بلڈ نہیں جاتا، اس کو ہم نے بائی فورس وہ بلڈ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز اور رننگ میں جب اس کو اپنا آکسیجنیٹڈ بلڈ ملے گا تو ہم فریش رہیں گے، ٹھیک ہے، تو جتنا بندہ فریش رہے گا اس کے وجود میں آکسیجنیٹڈ بلڈ کی فلو جاری رہے گی تو پھر بندہ پریزنٹ مائنڈ بھی رہتا ہے، ایکٹیو بھی رہتا ہے، بالکل، تو سٹریس بھی کم رہے گا اور انگزائٹی اور ڈپریشن کی بیماریوں سے بھی بندہ بچ کے جو ہے نا مطلب یہ سارا جنک فوڈ جو ہے وہ انزائٹی، ڈپریشن، بالکل ہر چیز میں ڈال رہا ہے، اوبیسٹی، جی آپ کو اوبیسٹی پھر زیادہ بیماریوں میں جو ہے وہ دھکیل دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آج کے جو پورے پروگرام میں بتایا وہ یہ کہ یہ سارے جنک فوڈ جو ہے وہ بند کریں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں چاہتی ہوں جلدی سے ہم نے جتنی ساری باتیں کر لی گلوٹا الرجی کے حوالے سے، میں چاہ رہی ہوں کہ اسپیشلی ہم اس پہ واپس آئیں اور ہم اس پہ یہ بات کریں کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ 2 منٹ میں مجھے بتا دیں گے، ٹریٹمنٹ، ایزی ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے؟ بہت ایزی ٹریٹمنٹ تو ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ہے، کیونکہ میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں گلوٹن الرجی کا علاج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گندم بند کروا دے، روٹی بند کروا دے، میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، 3 منتھ سے لے کر 6 منتھس کا اس کا میں کورس کرتا ہوں، کچھ لوگ 3 مہینے میں کمپلیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا زیادہ جو وقت لگتا ہے 6 مہینے میں کمپلیٹ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن واحد حل اس کا ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے، اس میں اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب 3 منتھ سے 6 منتھ تک جو ہے وہ آپ واپس ڈاکٹر صاحب ہم ہر وہ چیز کا انٹیک کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں منع کیا جاتا ہے؟ بالکل، نارمل روٹی بھی کھائے گا بندہ، گلوٹن والے کھانے بھی استعمال کرے گا اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہوگا، اور زندگی میں کبھی بھی نہیں ریپیٹ ہوگا یا آپ کو دوبارہ زندگی میں کبھی جا کے پھر سے اس کا ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے؟ اصل میں وجود سے جب ایک بات ختم ہو جاتی ہے، امیون سسٹم کی میموری سے ایک غلط بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ مسئلے دوبارہ نہیں آتے، کیونکہ یہ بیماری تو نہیں ہے، یہ امیون سسٹم کا غلط ریسپونس ہے، تو وہ جب ایک مرتبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر الرجی بار بار اٹیک نہیں کرتے وجود پر۔ یہ ساری الرجیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی، ہر الرجی کا علاج ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے یہ بینیفیشل زیادہ اس طرح ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ میڈیسنز جو ہیں یہ ڈائریکٹ وائٹل فورس پر اور جو ہمارا قوت مدافعت ہے اس کا ڈائریکٹ اثر اس پر ہوتا ہے،
تو بیماریوں کی ایکسیپٹنس بھی تو وائٹل فورس اور قوت مدافعت سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر وجود میں بیماری تسلیم کرنے کی صلاحیت وہ جو ہے کم ہو جاتی ہے, پھر وہ تسلیم نہیں کرتا بیماریوں کو, بلکہ خود اس سے فائٹ کر کے وہ مسئلہ ختم کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. آج کافی کچھ ہمیں پتہ چلا گلوٹن الرجی کے حوالے سے, اور اگر آپ بھی اس بیماری میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اس تمام بیماریوں میں ہیں اور ان تمام بیماریوں سے گزر رہے ہیں, یا خدا نہ خواستہ آپ بہت زندگی کے لمبے ٹائم پیریڈ سے اس الرجی کو فیس کر رہے ہیں, تو اس کا سمپل حل آپ کو ڈاکٹر صاحب نے پورے پروگرام میں بتایا. اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 to 6 منتھ کے اندر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے آپ کو ایک پیکج بھی دکھایا, تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر لیں. ان کا نمبر جو ہے وہ ہماری اسکرین پہ اسکرول ہو رہے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں ہم ڈفرینٹ ایک جو ہے وہ بات کریں گے بیماری پہ, اور اس کا مقصد جو ہے وہ جو میں نے پہلے بھی پروگرام کے شروع میں کہا, بیسکلی اویئرنیس آپ لوگوں میں شامل کرنا ہے. اویئرنیس کو ہم نے لے کر جانا ہے کہ انسان اپنی بیماری سے اویئر ہو کہ بیسکلی اس کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. آخر میں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کی صحت ہوگی تو اپنا خیال رکھ پائیں گے اور اپنی فیملی کا خیال رکھ پائیں گے. صحت اور تندرستی مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.